प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी शालोम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस वक्त आप सब लोग खुदावंद के हुजूर शाद होंगे। और मैं पुरमसरत हूँ इस वक्त इन लम्हों के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में अता किए, क्योंकि खुदा ही भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसी का प्यार निराला और उसी की वफादारी हमेशा पूछते रहती है। मेरी बात एक याद रखिएगा मेरे अजीजों, खुदा हम पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के किसी भी या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, याद रखिएगा हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहता, हमें बचाता, संभालता और हमारी फिक्र करता है। मैं इस वक्त दुनिया के एक ऐसे मुल्क के अंदर मौजूद हूँ जो अमेरिका की ही एक स्टेट है और ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है। और इस वक्त मैं ब्राजील में मौजूद हूँ और ब्राजील के अंदर मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर आया एज अ मिशनरी, एज अ खुदा का खादिम। यहाँ पर जब मैं आया और मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी और मैंने बहुत सारे चर्चिज के अंदर खुदा के कलाम को सुनाया। और यहाँ पर आजादी के साथ साथ मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब लोग एक लंबा सफर करके जब चर्चिज में आते हैं और जब खुदा के घर में आते हैं तो खुदा बहुत कुछ बदलने की कुव्वत और कुदरत और ताकत रखता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खुदा अजीम है। याद रखिएगा, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जब मौत आती है, ना माँ बचाती है, ना बाप बचा सकता है, ना भाई बचा सकता है, ना हमारी वो रूहानियत, या हम कहें कि हम बहुत स्पिरिचुअल है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, या हमारी रूहानियत, या हमारे वो जो सालों से मैं प्रेयर कर रहा हूं हमें मौत से बचा सकती है। याद रखिए, अगर मौत से कोई बचा सकता है तो वो तुम्हारी वफादारी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तू जान देने तक वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज पाएगा, और जान देने तक वफादार रहना ही जरूरी है। मेरे साथ एक लफ्ज जो पुर्तगीज लैंग्वेज के अंदर लिखा है द्यूस। द्यूस का मतलब है खुदा। ये पुर्तगीज लैंग्वेज का लफ्ज है। मेरे अजीजों, जब मैंने इस लफ्ज के बारे में, मेरे जो पास्टर है, पास्टर विक्टर, जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो जुबान है वो पुर्तगीज है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर इसका मतलब है खुदा। और ये पुर्तगीज लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में हम गॉड बोलते हैं, पुर्तगीज में हम दियोस बोलते हैं, उर्दू में हम खुदा बोलते हैं। लेकिन उसने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात कही और यकीनन मेरे उस लफ्ज ने मेरे दिल के अंदर एक जो है डीप जो है मेरे अंदर बड़ी मोहब्बत को उजागर किया। वो कुछ यूं है कि खुदा अजीम है। और उसने मुझसे कहा कि ये वही दियोस है, ये वही खुदा है, ये वही गॉड है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ था। हम भी बेशक मेरे अजीजों, हम पाकिस्तान से हैं, हम दुनिया के किसी मुल्क से हैं, हमारा खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा था वो हमारे साथ है और आज भी हमें बचाता, संभालता और हमारी फिक्र करता है। और यहाँ पर जो मैंने एक चीज देखी है, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि ईमानदार अपनी वफादारी के सबब से उन मुश्किलात से निकलेगा और खुदा उन्हें जिंदगी का ताज और उन्हें सरफराजी देता और हमेशा उन्हें संभालता और उनकी फिक्र करता है। यहाँ पर जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, यहाँ पर अगर एक चर्च यहाँ पर है, जिस इलाका में, जिस स्टेट में इस वक्त मैं हूँ, यहाँ पर अगर एक चर्च है तो लोग एक लंबा ट्रैवल करके, लंबा सफर करके, पैसा खर्च करके, थकावट लेकर, सफर करके खुदा के लोगों की खिदमत करने के लिए आते हैं, खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, खुदा की आवाज को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आज बड़ी बड़ी अफसुर्दगी की हालत में ये बात आज आप लोगों को इस मैसेज के जरिए से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ एशिया एकूचक के अंदर बहुत सारी ममालिक के अंदर मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि लोग आज जो है वो पास्टर्स बसें लगा लगा कर लोगों को बुलाते हैं और हमारी कलीसिया जो है वो मफलूज हो गई है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज पास्टर्स और आज कलीसिया यानी हमारा चर्च ये कहता है कि हमें बस दी जाए ताकि हम क्रूसेड में शामिल हो जाएं, हमें आज कोई कन्वेंस दी जाए, हमें आज कोई रिक्शा मुहैया करके दिया जाए, हमें बस मुहैया करके दी जाए ताकि हम क्या कर सकें, हम खुदा की खिदमत में, हम खुदा की इबादत में शामिल हो सकें। लेकिन मेरे अजीजों सुने, आज से 30 साल 35 साल पहले मैं अपने बड़ों से ये सुना करता था कि लोग
خوشی سے جب کرسمس آتا تھا، ایسٹر آتا تھا یا کوئی بھی مسیحی تہوار آتا تھا تو لوگ خوشی کے ساتھ کھانے پکایا کرتے تھے. اور اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں، اس وقت بیل گاڑیوں پر جو ہے وہ کھانا رکھ کے لوگ جا کر اپنے لوگوں کے اندر، مسیحی کلیسیاؤں کے اندر کھانا بانٹا کرتے تھے. آج ہمارے چرچ مفلوج ہو گئے ہیں. آج ہمارے چرچ میں آج دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور دکھ سے مجھے آج یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اور میں خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے چرچ جو مفلوج ہو گئے ہیں، جو اپاہج ہو گئے ہیں، ان کو تندرستی دے یسوع مسیح کے نام سے. آج کلیسیائیں پاسٹرز کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سا پادری آئے، ہمیں کھانا دے، ہمیں راشن دے، ہماری ہیلپ کرے، کیونکہ ہم دینا بھول گئے ہیں. اور یہاں پر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لوگ لمبے سفر کر کے اپنی گاڑیوں پر، اپنی موٹر بائکس پر اور اپنا پیٹرول سرو کر کے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاسٹرز کو ہدیے دیتے ہیں، اپنے چرچز کے لیڈرز کو ہدیے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہم ایک ڈونیشن ہے، ہدیہ ہے، دیتیاں ہیں، تاکہ ہمارے پاسٹر جو ہیں وہ دوسری قوموں کے اندر جو لوگ ہیں، دوسری نیشنز کے اندر، جیسے پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، وہاں پر لوگ جو منسٹریاں کر رہے ہیں ان کو وہ پیسہ بھیجا جا سکے. تو اور لیکن ہمارے جو خطے ہیں وہاں پر لوگ پاسٹرز کو، اگر پاسٹر امیر ہے تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، اگر آپ کا پاسٹر ریچ ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اگر آپ کے پاسٹر کے پاس گاڑی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اگر آپ کے پاسٹر کے پاس کوئی ایروپلین ہے یا باہر کے ویزے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں، نہ کہ آپ اپنے پاسٹر کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں یا اس سے جیلس ہوں. بلکہ ابتدائی کلیسیاؤں میں تو بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنے گھر بیچ کر، گھروں کے برتن بیچ کر خدا کے لوگوں کے قدموں میں رکھا کرتے تھے تاکہ کلیسیائیں مینج ہو سکیں، کلیسیاؤں کو راشن دیا جائے، کلیسیاؤں کو برکت دی جائے. میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں کے لیے کتاب مقدس میں سے زبور نویس میں سے زبور نمبر 100 اس کی پہلی آیت کو پڑھنا چاہوں گا. یہاں پر لکھا ہے، اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو. تو آج کلیسیائیں وہ کہاں ہیں؟ وہ چرچ کہاں ہے؟ میں اس وقت برازیل میں موجود ہوں. آج جو تاریخ ہے یہاں پر 8 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہاں پر مجھے آج یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایسا کیوں ہے کہ ہمارے چرچ کیوں مفلوج ہو گئے ہیں، ہماری کلیسیائیں کیوں مفلوج ہو گئے ہیں. اور میں آج خدا سے بھی دعا کرتا ہوں، خدا ہمارے پاسٹرز جو ہیں وہ رونے والے پاسٹرز ہو جائیں، ہمارے پاسٹر جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلنے والے نہیں، وہاں پر بیٹھ کر تیرے ساتھ باتیں کرنے والے ہو جائیں تاکہ وہ روح سے معمور ہو کر لوگوں کو سکھا سکے. آج مجھے یہ بات دکھ سے کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے چرچوں کو ہو کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. صرف اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بیج بونا چھوڑ گئے ہیں، ہم دینا چھوڑ گئے ہیں. اسی لیے ہمارے چرچ غریب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہماری کلیسیائیں مانگنے والی ہو گئی ہیں. آج کیوں بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی؟ آج کیوں ہم سے سوئی گیس کے بل ادا نہیں ہو رہے؟ آج کیوں ہمارے گھروں کے اندر شاپنگز نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم خدا کے حضور، خدا کے لوگوں کو دینا بھول گئے ہیں. میرا آج یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ خدا یعنی آپ پاسٹرز کو دینا شروع کر دیں. صرف یہ مطلب ہے، یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے مدد سے چرچوں میں جائیں، اپنی مدد سے خدا کے لوگوں کو دیں. جو کچھ خدا آپ کے دلوں میں ڈالے آپ لوگوں کے اندر سرو کرنا شروع کر دیں. آج جو ہے وہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر اگر کوئی پاسٹر سچائی کی بات کر دے تو کلیسیا جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. اگر وہ کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو سمجھائے تو وہ بیٹی وہ بیٹا پاسٹر کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جب پاسٹر کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سچائی کی برخلافی کی ہے، آپ سچائی کے اگینسٹ چلے ہیں، آپ نے سچائی کے خلاف بات کرنا شروع کی ہے. سو میرے عزیزو، میرے بچوں، آج میں آپ لوگوں سے اس اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کر ان لمحوں کے اندر اس وقت کے اندر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا عظیم ہے، خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. خدا کے لوگ بن جاؤ، خدا کی دلہن بن جاؤ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ. مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، جب لوگ یہ کہتے ہیں میں خدا کی بیٹی ہوں، جب پاسٹرز یہ کہتے ہیں میں I am a spiritual man of God، اور جب ہم ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، جب کام دیکھتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں. اب ایک بات جو مجھے جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے ایک بات کو ضرور ریمیمبر کریں گے، میری آج تک کسی سے بہت کم بنی ہے،
وہ اس وجہ سے کم بنتی ہے کیونکہ میں سچائی کی بات کرتا ہوں، میں سچائی پہ کھڑا رہتا ہوں، میں سچائی پہ اڑا رہتا ہوں، سچائی کو تھامے ہوں۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی چھوڑ دے یا مجھ سے کوئی میرے برخلاف ہو جائے، یا کوئی مجھے جو بلاتا تھا، عبادت کرواتا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا یا اس نے مجھے نکال دیا، کیونکہ سچائی اس سے برداشت نہیں ہوئی، سچائی اسے دیکھی نہیں گئی۔ سچائی اور بہت سارے چرچز ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے گواہ ہیں جن کے چرچز کے اندر میں گیا، جن کے علاقوں کے اندر میں گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، لیکن جب ان کے چرچ کی باری آئی، جب ان کی باری آئی تو ان کے چرچ خالی، وہی 25 30 50 لوگ، اور اس سے بڑھ کر ان کی کلیسیا نہیں بڑھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ چاپلوسی کرنا چھوڑیں، اپنی کلیسیا کو سچائی کی بات بتائیں، اپنی کلیسیا کو سچائی سے شاد کروائیں، اپنی کلیسیا کو خدا کے نزدیک لے کر آئیں، اپنی کلیسیا کو خدا کے حضور لے کر آئیں، اپنی کلیسیا کو خدا کے کلام کی سچائیوں کے بارے میں بتائیں۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ کون خوشی سے نعرہ مارتا ہے؟ آج تو کلیسیاں خادموں کے آگے رو رہی ہیں، کلیسیاں خادموں کے آگے گر گرا رہی ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا خدا کبھی معاف کرے گا؟ کبھی خدا ایسی چیزوں کو برکت دے گا؟ آج یاد رکھیے گا، خدا پاکستان سے ناراض ہے۔ خدا صرف کلیسیاؤں سے ناراض نہیں، خدا خادموں سے بھی ناراض ہے، کیونکہ سچائی کی بات بتانے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم بسیس کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں بسیس لگا کے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ نہیں کرتے کہ بسیس تمہارے لیے نہیں ہے، تم خدا کے لوگ ہو، خوشی سے آؤ، خوشی سے عبادت کرو، خود آؤ، اپنی مدد آپ کے تحت آؤ، سائیکل پر آؤ، موٹر بائک پہ آؤ، گاڑیوں پر آؤ۔ دیکھنا خدا دروازے کھولے گا، دیکھنا خدا پاکستان کو پھر سے پسند کرنا شروع کر دے گا، دیکھنا خدا پھر سے خود پاکستان کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ سچائی کو بیان کرو، سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ سچائی یہی بیان کرتی ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اور خوشی سے عبادت کیسی ہوتی ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کو تھریٹ کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، یا کسی سے پیسہ ہتھیا کر، یا کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، یا گندی نظر یا چغلی عیب جوئی یا کسی کے برخلاف چل کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خوشی سے عبادت کریں گے، ہماری عبادت کب قبول ہوگی؟ نہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ آج لوگ اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا بھائی آپ کا اسپرچل فادر ہے، آپ کے چرچ کا پاسٹر ہے، آپ کا باپ آپ کا اسپرچل فادر ہے، آپ کی ماں آپ کا اسپرچل فادر ہے، آپ کی بہن آپ کی اسپرچل فادر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہ 4 رشتوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہ آپ کے چرچ کے پاسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے چرچ کے پاسٹر کو اپنائیں، اس سے سیکھیں، اس کو بلائیں، وہ آپ کو برکت دے، آپ اس سے پیسے مت مانگیں، آپ اس کو بلیک میل مت کریں۔ اب وہ اس کی منسٹری ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کو مت بولے۔ اگر آپ کا پاسٹر آپ کو کہے کہ ہم ایک کروسڈ آرگنائز کر رہے ہیں، یہ میں آج کلیسیا سے بات کر رہا ہوں، اور کلیسیا میرے اس میسج کو مت جھٹلائیے گا، اس کو غور سے سنیے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اگر آپ کا پاسٹر کے پاس کوئی فارنر آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بس آپ کو بس دیں گے، آپ کو کنوینس دیں گے، آپ ضرور آئیے گا، تو مت اسے کہیں پاسٹر مجھے آپ کی بس نہیں چاہیے، مجھے آپ کی گاڑی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی موٹر بائک نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ سے برکت چاہیے۔ میں اپنی کنوینس پر آؤں گا، میں اپنی گاڑی پر آؤں گا، میں اپنی موٹر بائک پر آؤں گا، میں رکشے پر آؤں گا، بے شک مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ میں خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ میں تھام کر کہہ رہا ہوں، جس نے میرے لیے دنیا کے دروازے کھولے ہیں، جس نے میرے لیے انٹرنیشنل دروازے کھولے ہیں۔ میں ان حالاتوں سے گزرا ہوں، میں ان وقتوں سے گزرا ہوں، میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے، میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے، میرے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے بد دعائیں دینا شروع ہو گئے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے سامنے دیکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا اپنا ایک ایسا ساتھی، میں نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے بد دعا دے دی کہ تیرے پر زوال آئے گا۔ اور میں اس وقت ایک شہر میں، کسی دوسرے شہر میں، اپنے شہر میں نہیں تھا، کسی دوسرے شہر میں تھا، مجھے کال کی، اس نے کہا تیرے اوپر زوال آئے گا۔ یہ آج سے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے۔ یہ ہمارے اپنوں کے حالات ہیں، وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے برا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہے، صرف خدا آپ کا ہے، اس کے لیے خوشی سے جاؤ۔ جب آپ دیکھو
اگر 11,000 کلومیٹر سفر کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر 11,000 کلومیٹر سفر کر کے آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ کس لیے آیا؟ وہ خدا کے کلام کو لے کر آتا ہے۔ اور آپ 2 کلومیٹر نہیں جا سکتے، آپ 3 کلومیٹر نہیں جا سکتے، آپ 5 کلومیٹر نہیں جا سکتے، ہمیں گاڑی دی جائے، ہمیں بسیز دی جائے، یہ کلیسیا کے حالات۔ مت اپنے پاسور کا ساتھ دے تاکہ وہ اور زیادہ جو ہے خدمت میں ہو سکے۔ سو میری آپ سب سے یہ التماس ہے، پاسٹر سے بھی التماس ہے، سچائی کو کلیسیا کو دینا شروع کر دیں، کلیسیا کو سچائی دیں، کلیسیا کو سمجھائیں اور خدا کے کلام کلیسیا کے لیے روزے میں ٹھہریں، اپنے چرچ کے لیے روزے میں ٹھہریں، ان کے لیے آنسوؤں سے دعا کریں۔ آپ کو خدا سرفراز کرے۔ اور میری کلیسیا سے گزارش ہے، آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں۔ جہاں آپ کو پتہ چلے جس چرچ میں اسپرچل عبادت ہوتی ہے، آپ کے وہاں پر چرچ کا پاسٹر بہت اسپرچل ہے، وہاں پر بلیسنگ کے ذریعے سے معجزے، میریکل اور کلام کمال ہوتا ہے، آپ ضرور جائیں۔ اور کہیں پر بھی کروسڈ ہو آپ ضرور جائیں، اور آپ جا کر وہاں پر جا کر آپ شامل ہوں، اپنی فیملی کو بھی لے کر جائیں۔ خداوند آپ کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولے۔ میں آخر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ کل کائنات کے بادشاہ، زمین اور آسمان کے خدا، میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اس نیشن برازیل میں بیٹھ کر برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے مالک خدا میرے ملک پہ رحم کر دے، میری کلیسیاؤں پہ رحم کر دے، میرے چرچز پہ رحم کر دے، چرچز کے لیڈرز پہ رحم کر دے۔ پاک خدا انہیں سکھا کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے، کیا کچھ تیرے حضور لانا ہے۔ پاک خدا میرے ملک سے خفا مت ہو، میرے ملک پہ رحم کر، پاکستان پہ رحم کر، پاکستان کے لوگوں پہ رحم کر۔ پاکستان تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم سب لوگ تیرے ہیں، تو ہم سب کچھ اور برکت دے اور قائم رہنے کا فضل دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔